आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने 14 अगस्त के हवाले से कौम के नाम क्या पैगाम जारी किया और कुछ इंकशाफात किए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। इसकी एक मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और राजा साहब, आज के दिन की मुनासबत से ये पैगाम कितना इम्पोर्टेंट है और इसमें कौन सी 3 बातें बहुत अहम कही गई, इसका मुकम्मल हाल अहवाल और इसका एक जायज़ा रखेंगे पाकिस्तान के मौजूदा हालात के तनाजुर में। राजा साहब, फिर इसके साथ साथ हुकूमत की 2/3 अक्सियत लेने की एक कोशिश है और वो इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी कब होती है, नज़र इल्तफ़ात करम कब होगी, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। एक हुकूमती जो कारिंदा है वो क्या कहता है इस हवाले से, इसका भी हाल अहवाल शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान राजा साहब खुलने वाली है और ये किसके लिए खुल रही है और किस तरह से एक बार फिर सहूलतकारी की जाएगी, इसकी भी एक तफसील है हमारे पास और इस प्लेटफॉर्म से हम अपने सुनने वालों के सामने वो भी रखेंगे। लेकिन राजा साहब, जो खान साहब ने पैगाम जारी किया, अपना ऑडियो, अपना वीडियो पैगाम, और इस तहरीर को इमरान खान का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए पैगाम तैयार किया गया, इसमें इमरान खान क्या कहते हैं, ये उनकी आवाज़ थी, उनकी तस्वीर थी। और इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को मुखातिब करते हुए क्या कहा कि हमारा मुल्क आज नाजुक दुराहे पर खड़ा है। मुल्क पर इशराफिया का कब्ज़ा है, इस इशराफिया का पैसा, बच्चे सब बाहर हैं, ये गरीबों का खून चूस रहे हैं। बांग्लादेश ने मुख्तसर तारीख में 2 बार आज़ादी हासिल की। हसीना वाजिद ने मर्ज़ी का चीफ लगाया लेकिन फिर भी आवाम को वो रोक नहीं पाए। हसीना वाजिद के दौर में आमरीत पूरे मुल्क में नाफिज थी। खालिदा ज़िया को और उनकी जमात को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। पाकिस्तान में पीटीआई ने इलेक्शन ना सिर्फ लड़ा बल्कि जीता भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ढाए गए मुजालिम की एक बहुत लंबी दास्तान है और मिसाल आपको नहीं मिलेगी। मैं पार्टी के तमाम डट जाने वाले लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूं। आपने वोट हमें दिया लेकिन जाली हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने अपोजिशन को दीवार से लगाया लेकिन फ़ौज अपनी आवाम पर गोली चलाने से पीछे हट गई। पाकिस्तान में हुकूमत अपने मफाद को सामने रखकर कानून साजी करती है। इस वक्त तमाम इदारे तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। हुकूमत चीफ जस्टिस के साथ मिलकर ऐसे कानून बनाने जा रही है जिससे आइन का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये लोग आज़ाद अदलिया को ग़ुलाम बनाने का सोच रहे हैं और पाकिस्तान में मुल्क का नौजवान परेशान है। नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है। जो कौमें नौजवानों को ज़वाल पजीर होने देती हैं वो मिट जाती हैं। मैं पूरी कौम को पैगाम देता हूँ कि आप हकीकी आज़ादी के लिए तैयार रहें। आज़ादी के लिए खून और जेल की कुर्बानी देना पड़ती है। मैं 1 साल से ज़्यादा अरसे से जेल में कैद हूँ लेकिन पीछे नहीं हटूँगा और ना ही आगे जाकर हटूँगा। आप इस मुल्क को ये जो एलीट ने कैप्चर किया हुआ है इससे आज़ाद कराने के लिए तैयार हो जाएं। राजा साहब, फिर उन्होंने एक और भी बात कही कि मैं आप सबको जल्द हकीकी आज़ादी के लिए घरों से निकलने की कॉल दूंगा। फिर तब घर जाएं जब हमें आज़ादी हासिल हो जाए। आपने तैयार रहना है। हम इस माफिया से आज़ादी हासिल कर रहे हैं। जब तक मकसद हासिल ना हो हम पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान का ये पैगाम था। राय साहब, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खान साहब ने जो बातें कही हैं वो भी एक बहुत अहम जुज़्व है इस पैगाम का। और फिर दूसरी तरफ कौम को, लोगों को अब मैदान में आकर आखिरी मार्के की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान लेकर जा रहे हैं। राय साहब, आपको लगता है कि कोई नतीजा निकलेगा या कोई मार्का नहीं होने दिया जाएगा? क्योंकि जो रात से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बड़ी तकलीफ देह हैं। लोगों को पकड़ा गया है, बच्चों को मारा गया है। लाहौर से जो मैंने विजुअल्स देखे अब से कुछ ही देर पहले, उसमें जिन लोगों को उठाकर आप लेकर आए, आपको पता है राय साहब कि 13 अगस्त पाकिस्तान के अंदर आज़ादी की रात किस तरह बच्चे मनाते हैं, सड़कों पर मौजूद होते हैं और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल हो गया। और अब बताया जा रहा है कि जो भी सड़क पे नज़र आ रहा था मोटरसाइकिल के ऊपर, नंबर्स पूरे करने के लिए उठाया गया है। फैमिलीज जो उनको छुड़वाने के लिए थानों के बाहर इस वक्त कतारें लगाकर खड़ी हैं, उनके ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया और उनको भी पकड़ लिया गया है।
تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرف پنجاب حکومت چل پڑی ہے آپ لوگوں کو احتجاج سے، اگر یہ رائے صاحب 4-5 لوگ ہوتے یا 4-500 بھی ہوتے یا 4-5 ہزار بھی ہوتے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اسے طاقت کے ذریعے کچل سکتے ہیں، لیکن کچلا نہیں جا سکتا. لوگ اپنی بات کو کہیں گے اور بل بجلی کے اور باقی معاملات، یعنی 13 اگست کی رات لاٹھی چارج ہو اور 13 اگست کی رات آپ آنسو گیس جو ہے وہ اپنے لوگوں پر چلائیں اور جھنڈے چھینے. رائے صاحب کال خان صاحب نے دے دی ہے، کس طرح دیکھتے ہیں آپ تحریک انصاف کی اس کال کے بعد حکومت کیا کرے گی اور پھر یہ کس کا امتحان شروع ہونے والا ہے رائے صاحب؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے اس کے پیچھے آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی دو بڑی اہم خبریں چھپی ہیں. اور عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے اس کی ٹائمنگ کو اگر آپ ریلیٹ کر لیں کہ اکتوبر اور نومبر میں کیا دو بڑے واقعات ہونے والے ہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب نے یہ کال کیوں دی یا یہ اعلان کیوں کیا کہ اب میں ایک ایسی کال دوں گا جس کے بعد حقیقی آزادی کا مقصد حاصل ہونے تک آپ نے گھروں کو واپس نہیں جانا. یعنی جس طریقے سے بنگلہ دیش میں طلبہ کی تحریک شروع ہوئی جو کہ پھر بالعموم عوام کی تحریک میں اور سول نافرمانی کی تحریک میں بدلی، اور اس وقت تک پھر طلبہ گھر نہیں گئے جب تک انہوں نے حسینہ واجد کو رخصت نہیں کر دیا، جب تک انٹیلیجنس چیف جو کہ عوام پر جبر کرنے میں برابر کا حصہ دار تھا جب تک اس کو بھی برطرف نہیں کر دیا گیا، جب تک حسینہ واجد کے حامی چیف جسٹس کو ان کے عہدے سے نہیں ہٹایا گیا، جب تک وہ 5 بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کے جج جو کہ چیف جسٹس کے ساتھ مل کے بنگلہ دیش کے عوام اور عام لوگوں کے اوپر اور انسانی حقوق کے کارکنوں پر جبر میں حصہ دار تھے اور سہولت کار تھے، جب تک ان سب کو نہیں ہٹایا گیا اور وہ وزیر جو کہ اس جبر کا حصہ تھے، اس کے سہولت کار تھے، جب تک ان کی ایئرپورٹ سے گرفتاریاں نہیں ہوئی، اس وقت تک یہ تحریک تھمی نہیں اور لوگ جو ہیں اپنے گھروں کو نہیں گئے. یعنی اس کے باوجود کہ حسینہ واجد کو رخصت کیا جا چکا تھا لیکن لوگ اس وقت تک گھر نہیں گئے جب تک حسینہ واجد کا ایک جو سہولت کار تھا جو کہ بنگلہ دیش کے عوام پر جبر کیا گیا، ایک سہولت کار اپنے انجام کو جب تک نہیں پہنچا اس وقت تک یہ تحریک جاری رہی. اور فوج اور آرمی چیف یعنی آرمی چیف جو کہ حسینہ واجد کے رشتہ دار بھی ہیں ان کو طلبہ کی اس تنظیم اور اس عوامی تحریک میں جو مطالبات بعد میں بھی پیش کیے گئے، یعنی حسینہ واجد کے استعفے کے بعد اور ان کے فرار کے بعد، تو آرمی چیف کو وہ تمام مطالبات جو ہیں وہ ماننے پڑے. اب عمران خان صاحب نے جو اسی قسم کی کال دی ہے اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ اکتوبر اور نومبر میں کیا دو بڑے واقعات ہونے والے ہیں. ایک تو مڈ اکتوبر میں جسٹس فائز عیسیٰ رخصت ہونے والے ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے سرتوڑ کوششیں آئین کو اور قانون کو پامال کر کے اس وقت سرتوڑ کوششیں کی جا رہی ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ خود بھی اس لاقانونیت کے سرگراہ بنے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کی 3 نشستیں جو کہ 100% پی ٹی آئی نے جیتی تھی، ان کے متعلق جسٹس فائز عیسیٰ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم کرتے ہوئے یہ نون لیگ کے کھاتے میں ڈال دیں تاکہ کسی طریقے سے نون لیگ اور اس کٹ پتلی حکومت کی اکثریت 2/3 اکثریت پوری کی جائے اور وہ جسٹس فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے راہ ہموار کر سکیں. اچھا، اس کے بعد اب تک جو جسٹس منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ کے دیگر جج صاحبان جو کہ اس بات پر ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو 78 نشستیں دینے کا جو فیصلہ ہے اس پر ہر صورت میں عمل درآمد کرنا پڑے گا، نہ صرف یہ کہ اس کٹ پتلی حکومت کو بلکہ کسی بھی انتظامی ادارے کو یعنی الیکشن کمیشن کو بھی، اور یہاں تک کہ جو کچھ ٹاؤٹ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک طرح سے جسٹس منصور علی شاہ نے یہ میسج دیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ یہ فیصلہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو اب تک آج کے دن تک جو حالات ہیں اس میں جسٹس فائز عیسیٰ اکتوبر کے وسط میں رخصت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جو نومبر آ رہا ہے وہ ایک بہت ہی زبردست
یا کلیدی تبدیلی کا مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی کسی آرمی چیف کی مدت ملازمت کے 2 سال پورے ہو جاتے ہیں، جو کہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت کے 2 سال جو ہیں یہ 29 نومبر 2022 کو پورے ہو جائیں گے، تو کوئی بھی آرمی چیف ہوں، یعنی صرف یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بات نہیں ہے، کوئی بھی آرمی چیف ہوں تو ان کا جو آخری سال جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت 2 قسم کی ہیپننگز جو ہیں یہ شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اگر کوئی بھی آرمی چیف ایکسٹینشن لینے کے خواہش مند ہو تو اس وقت وہ اپنے موو شروع کر دیتے ہیں، وہ موجودہ حکومت چل رہی ہوتی ہے اس کی وائب چیک کرتے ہیں، اس کی پلس چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ حکومت واقعی مجھے ایکسٹینشن دے دے گی، یا یہ حکومت کسی اور کور کمانڈر جس نے کور کمانڈ کی ہو، جو کہ سینیورٹی میں بھی ہو، اس کے ساتھ رابطے میں تو نہیں ہے، یا اس کے اوپر کوئی ورکنگ تو نہیں کر رہی۔ اور اگر کسی آرمی چیف کو یہ پاکستان کی 75 سال تاریخ میں ہوتا رہا ہے کہ ان کو یہ پتا چلے کہ حکومت کسی اور کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے، تو پھر ایک آپ کہہ لیں کہ ایک حکمت عملی کے تحت جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو تھوڑی سی سپیس دے دی جاتی ہے، پھر موجودہ حکومت کوئی بھی ہو اس کے خلاف دھرنے بھی شروع ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف کوئی کیمپینز بھی شروع ہو جاتی ہیں، اس کے خلاف سپریم کورٹ سے فیصلے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا ہائی کورٹس وغیرہ سے فیصلے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ جناب باجوہ نے جب عمران خان صاحب سے ایکسٹینشن لینی تھی تو اس سے کچھ دیر پہلے فضل الرحمان جو ہیں یہ اسلام آباد میں دھرنا لے کے آگے تھے، اور بعد میں فضل الرحمان نے اوپنلی آن دا ریکارڈ کہا کہ مجھے دھرنے سے پہلے جناب باجوہ نے اور فوجی قیادت نے کچھ یقین دہانیاں کروائی تھی، اور دھرنے کے دوران بھی یقین دہانیاں کروائی تھی، اور پھر ایک مشہور زمانہ پٹیشن بھی جناب باجوہ کو ایکسٹینشن ملنے سے پہلے سپریم کورٹ میں چلی گئی تھی، اور جسٹس کھوسا جو اس وقت چیف جسٹس تھے انہوں نے جناب باجوہ کی مٹی پلید کر دی تھی جب انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کر لیا تھا۔ وہ درخواست گزار بعد میں فرار ہو گیا، ظاہر ہے کہ جناب باجوہ یا فوجی قیادت کے پریشر میں، لیکن جسٹس کھوسا نے کہا کہ ہم ہر صورت میں اس ایکسٹینشن کے کیس کو ٹیک اپ کریں گے، اور پھر انہوں نے جناب باجوہ کی تصدیق کرتے ہوئے ہر روز یہ ریمارکس دیے کہ جناب باجوہ شٹل کاک بنے ہوئے ہیں، اپنی ایکسٹینشن کے لیے خود پرائم منسٹر ہاؤس جا کے ڈکٹیٹ کرواتے ہیں کہ یہ لکھیں، اور آخر میں جناب باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ نے جسٹس کھوسا کے خلاف ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بھی چلایا، اور بالآخر جسٹس کھوسا نے یہ فیصلہ دیا کہ قانون سازی کی جائے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے، اور وہاں پہ جا کے پھر جناب باجوہ نواز شریف کے ساتھ رابطے میں آئے، اور نون لیگ کی پارلیمنٹ میں حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنی ایکسٹینشن کے عوض جو ہے انہوں نے نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی، اور پھر نواز شریف اسی ڈیل کے تحت پاکستان واپس آئے، اور نون لیگ جو ہے یہ حکومت میں آئی۔ تو یہ ساری جو ہیپننگ ہو رہی تھی یہ ساری ہیپننگ ایکسٹینشن کے لیے ہو رہی تھی، تو اس لیے کوئی بھی آرمی چیف یہ اسیس کرتے ہیں جب ان کا آخری سال ٹینیور کا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب جو آپ کے کور کمانڈرز ہیں جو کہ سینیورٹی میں بھی، یعنی سینیورٹی لسٹ میں بھی ہوں، کور بھی کمانڈ کی ہو، پوٹینشلی آرمی چیف بن سکتے ہوں، تو وہ بھی اس بات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کہ کیا آرمی چیف کی کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ اور پھر پاکستان میں یہ ہوتا آیا ہے کہ عین اس موقع پر اگر ان کو یہ بھنک لگے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے تو پھر یہ ہم نے اکثر سنا ہوگا نا کہ لوگ کہتے ہیں یا کچھ صحافی یہ تجزیے کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ یا کوئی مخصوص حصہ دوسری جانب کھڑا ہو گیا ہے اور وہ کسی اور جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اسی قسم کی موو جو ہیں یہ عمران خان صاحب سے بھی منسوب کیے جاتے رہے ہیں، نواز شریف سے، شہباز شریف سے بھی اس قسم کے مووز جو ہیں یہ منسوب کیے جاتے رہے ہیں، یعنی جو پوٹینشیل آرمی چیف بننے کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں وہ بھی پھر کچھ نہ کچھ حالات کو اپنے حق میں کرنے کے لیے مووز کرتے ہیں۔ تو اس لیے نومبر کا مہینہ جو ہے یہ انتہائی کلیدی اور انتہائی حساس ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ جنرل راحیل شریف کے دور میں بھی ہوا، جنرل باجوہ کے دور میں بھی ہوا، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا اور پروبیبلی یو نیور نو کہ ابھی تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس طرح کے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب لاوا پک گیا ہے، لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں، تو یہ جو ٹائمنگ ہے اس کی یہ بڑی حساس ہے، اور پروبیبلی یہ ٹائمنگ جو ہے کیونکہ دسمبر میں جا کے تو شدید سردی ہو جاتی ہے،
لمبا احتجاج کرنا، خاص طور پر اسلام آباد میں اڈیالہ کے اطراف، یہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ کہیں اکتوبر اور نومبر کے درمیان میں جا کے کوئی تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کی جا سکتی ہے. اور پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اس کا مظاہرہ ہم نے جشن آزادی کے موقع پہ بھی دیکھ لیا کہ بچوں تک پہ کریک ڈاؤن کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، لیکن لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں، دہشت گردی کے مقدمات اپنے اوپر بنوا لیے، لیکن لوگ جو ہیں وہ باز نہیں آئے. اب عمران خان صاحب نے 2 اور پیغامات بھی دیے ہیں جو کہ ایسے پیغامات ہیں کہ ان کے پیچھے جو معنی چھپے ہوئے ہیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ 77 سال بعد بھی ملک اشرافیہ کے قبضے میں ہے. اب 77 سال سے ملک جو ہے اس پر سویلین حکمران تو ظاہر ہے حکمرانی نہیں کر رہے، اور 77 سال سے اصل میں تو اسٹیبلشمنٹ کی حکمرانی ہے. اس لیے عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی جانب یہ اشارہ کیا. اس کے بعد شریف خاندان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے تو کاروبار بھی باہر ہیں، انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے اپنے اثاثے بھی بنائے ہوئے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ بنگلہ دیش نے اپنی مختصر سی تاریخ میں دوسری مرتبہ حقیقی آزادی حاصل کر لی، اور وہ بات جو ہم اس پلیٹ فارم پر بار بار کر چکے ہیں. جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی ہمارے اس پروگرام کا یہ جو ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے، تو یہ مختلف اداروں کے جو سربراہان ہیں بطور صحافی، جب میں ان کی بریفنگز میں اٹینڈ کرتا رہا ہوں اور اب بھی کرتا ہوں، تو وہ بتاتے رہے ہیں اور اب بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے جو کلپس ہیں یہ جاتے ہیں ان کے ٹیبل پر کہ ہم کیا کچھ ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے آنر کی بات بھی، ہمارے پروگرام کے لیے بھی. تو ہم اسی پروگرام میں کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ بنگلہ دیش کے معاشی حالات پاکستان سے 1000 گنا بہتر تھے. بنگلہ دیش میں جو جبر ہوا وہ پاکستان سے 1000 گنا کم تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جب عوام نکلے تو حسینہ واجد کے اپنے لگائے ہوئے آرمی چیف اور ان کے لگائے ہوئے اپنے پولیس چیف، یہ سب آخر میں عوام کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے، اور ان کے اپنے لگائے ہوئے آرمی چیف نے حسینہ واجد کو شٹ اپ کال دی اور 45 منٹس کا ٹائم دیا، کہا کہ آپ چلے جائیں، ورنہ آپ کے گھر کے اندر گھس کے لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ جو کچھ کریں گے اس میں ہم آپ کا تحفظ نہیں کر سکتے. یہی سب کچھ سری لنکا میں بھی ہوا اور افغانستان میں بھی. اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ خالدہ ضیاء کی جماعت جو ہے ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، اور خالدہ ضیاء کی جماعت خوفزدہ اتنی ہو گئی تھی کہ اس نے الیکشن جب ان کو نہیں لڑنے دیا گیا تو کوئی بہت زیادہ کوشش بھی انہوں نے نہیں کی. لیکن جس قسم کے مظالم پی ٹی آئی پر ڈھائے گئے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جس طرح سے پی ٹی آئی کو کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی گئی، جلسہ جلوس نہیں کرنے دیا گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اغوا کیا گیا، پی ٹی آئی کی جو کارکن اور ان کے رہنماؤں کی خواتین کو ہراساں کیا گیا، اس کے باوجود کہ اس جبر کی مثال نہیں ملتی. پاکستان کی جو پارٹی ہے یعنی تحریک انصاف، اس نے خالدہ ضیاء کی پارٹی کی طرح یہ خوفزدہ نہیں ہوئے، بلکہ 8 فروری کو بھاری تعداد میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. لیکن یہ جو جعلی نظام ہے یہ آج تک عوام کے ووٹوں کو تبدیل کر رہا ہے، اور جعلی حکومت کو دوبارہ سے مسلط بھی کیا گیا ہے، اور اس کو مسلط رکھنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد آخری فقرہ عمران خان صاحب کا کہ حسینہ واجد اس کے باوجود ہار گئیں کہ ان کا آرمی چیف بھی اپنا تھا، لیکن آخر کار فوج عوام کے پریشر میں عوام کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور یہاں حکومت اپنی ذات اور مفادات کو سامنے رکھ کر قانون سازی کرتی ہے. چیف جسٹس کے ساتھ مل کر ایسے جعلی قانون بنائے جا رہے ہیں جس سے عدلیہ کا وجود بھی خطرے میں ہے. لوگ مایوس ہو رہے ہیں، نوجوانوں کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ میں ملک میں ایک حقیقی آزادی کی کال دینے والا ہوں، اور آپ نے اس وقت تک گھر نہیں جانا جب تک ملک حقیقی طور پر آزاد نہیں ہو جاتا، یعنی جب تک جو عوامی مینڈیٹ ہے وہ واپس نہیں آتا، اور شریف خاندان کی اس کٹ پتلی حکومت سے عوام جو ہے یہ نجات حاصل نہیں کر لیتے. اب اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک کنسیڈر کرنے والا پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب یہ کال دے دیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کو سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ انفارمیشن ہے اپنے ملٹری انٹیلیجنس کے ذریعے، آئی ایس آئی کے ذریعے، دیگر ایجنسیز کے ذریعے،
کہ عمران خان صاحب کے پاس کتنی بڑی اسٹریٹ پاور ہے. تو اگر یہ کے پی سے جو ایک سونامی آئے گا، پنجاب سے آئے گا، کراچی سے آئے گا، جو قافلے آئیں گے، یہ ریڈ زون تو چھوڑ دیں اسلام آباد کا، یہ جس وقت صرف اڈیالہ جیل کے باہر بھی اکٹھا ہو گیا تو اس کے بعد کیا چوائس رہے گی اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا اس کٹ پتلی حکومت کے پاس؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بھی تو عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے، نئے شفاف الیکشن کے لیے ٹی او آرز بنانے پڑیں گے، اس کے بعد بھی عمران خان صاحب پر مقدمات ختم کرنے پڑیں گے. تو کیا یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا کیے جائیں؟ کس کے لیے؟ شریف خاندان کے لیے، اس شریف خاندان کو مسلط رکھنے کے لیے جس نے اس ملک کو آج تک 1 انچ آگے نہیں بڑھایا، جس نے پچھلے 2 سال میں اس ملک کی معیشت کو 5.97% سے کولیپس کر کے 0.2% پر لے کے آگئے ہیں، جنہوں نے مہنگائی کا ایسا قہر نازل کیا ہے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اور شخص نے بجلی کے بل کی وجہ سے خودکشی کر لی ہے. تو یہ پاکستان دیا ہے شریف خاندان نے پاکستانیوں کو، تو ان کو مسلط رکھنے کے لیے پاکستان میں کیا سری لنکا جیسے حالات یا بنگلہ دیش جیسے حالات اگر پیدا ہو جائیں تو یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے؟ اس لیے یہ وقت جو ہے یہ جیسے ساحل سمندر پر پیروں کے نیچے سے ریت نکلتی ہے، پیروں کے نیچے سے ریت نکلتی ہے، یہ ایسے ہی وقت جو ہے یہ پیروں کے نیچے سے سرک جاتا ہے. حسینہ واجد نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کے اپنے لگائے ہوئے آرمی چیف، ان کی اپنی فوج یا جو پولیس چیف اور باقی ادارے جو ہیں یہ ان کو نہیں بچا سکیں گے. ایسے ہی شریف خاندان جو ہے ان کے پاس بھی وقت بڑا کم رہ گیا ہے، کیونکہ عوام میں اب ان کی جو سیاسی مخالفت تھی وہ سیاسی نفرت میں بدل گئی ہے. راجہ صاحب، ایک نوٹیفیکیشن کی بات کی جا رہی ہے اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جلد جاری کرے گا، اور یہ کلیم کیا گیا ہے رانا ثناء اللہ کی طرف سے، اور اس نوٹیفیکیشن کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کو پارلیمنٹ کے اندر 2/3 اکثریت مل جائے گی. اب اس رپورٹ کے اندر اور جو کلیم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ان سے کچھ سوالات پوچھے گئے جس کا انہوں نے جواب دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابی قوانین میں حالیہ ترامیم کے بعد اتحادی جماعتیں پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد یہ باضابطہ طور پر اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا، تاکہ الیکشن کمیشن اور آئین کے مطابق کام کرنے کا، چونکہ الیکشن کمیشن پابند ہے لہٰذا ہم اسے فالو کریں گے. سنی اتحاد کونسل کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے حکمران اتحادی جماعتوں کے، ان کے ارکان اور قومی اور صوبائی اسمبلیز کی رکنیت معطل کر دی، جو الیکشن کمیشن کے اس سابقہ فیصلے کی وجہ سے خواتین اور اقلیتوں کی خصوصی نشستوں پر منتخب ہوئے تھے. سنی اتحاد کونسل خصوصی نشستوں کے کوٹے میں کوئی حصہ حاصل کرنے کے اہل نہیں. حالیہ قانون سازی کے پس منظر میں حکومتی جماعتیں اب الیکشن کمیشن سے امید لگائے بیٹھی ہیں کہ وہ ان ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی رکنیت بحال کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا جن کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد معطل کر دیا گیا تھا. رانا صاحب نے دلیل یہ دی ہے رائے صاحب کہ سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے کے خلاف پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے، اور قانون یا آئین میں ایسا کچھ نہیں جو مقننہ کو ایسا کرنے سے روکے، ایگزیکٹو کو ایسا کرنے سے روکے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ آئین یا شریعت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی. وزیر اعظم اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہ پارلیمنٹ آئین یا شریعت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی. وزیر اعظم کے مشیر نے یہ بھی رائے صاحب کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کا مطلب آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 سمیت کچھ آرٹیکلز کو معطل کرنا ہے. ایسے حکم پر عمل نہیں ہو سکتا. پارلیمنٹ کی حالیہ قانون سازی سے آئین کے تحت قانونی پوزیشن واضح ہو جاتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی زور دیا کہ الیکشن کمیشن اب ترمیم شدہ قانون اور آئین کے مطابق کام کرنے کا پابند ہے. اگر حکمران اتحاد کی سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں دوبارہ 2/3 اکثریت حاصل کر لیتی ہیں تو وہ آئین میں کوئی بھی ترمیم کر سکیں گے. اور جو اطلاعات رائے صاحب آ رہی تھی کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی، اس کے اوپر انہوں نے کوئی اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کا حکومت ارادہ رکھتی ہے، اور اعظم نذیر تارڑ تو خیر خاموش ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمن کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں بھی توسیع کی ایک تجویز زیر غور ہے، اور جس میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے تو خیر مختلف خبریں آ بھی رہی ہیں. لیکن ایسا یہ تاثر بالکل بھی غلط نہیں ہے کہ یہ ایک خاص جو ایکسٹینشن اسے کہیں یا عمر جس طرح سے اگر اس کا تعین کر دیا جاتا ہے، بڑھا دی جاتی ہے،
تو اس سے بہت جو امپورٹنٹ پوزیشن ہیں پاکستان کے اندر اور اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا. آپ اس کو رائے صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ قاضی صاحب کے پاس آخری 50 دن ہیں، ان 50 دنوں کے اندر انہوں نے کچھ ایسا کر کے دکھانا ہے کہ واقعی وہ اہل ہو جائیں اور 2/3 اکثریت کے بعد ان کی ایکسٹینشن انہیں مل جائے. ایسا ہوگا، قاضی صاحب ایکسیپٹ کریں گے؟ پھر اگر ان کی عمر اگر بڑھا دی جاتی ہے اور ایکسٹینشن انہیں مل جاتی ہے تو پھر ایسا پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جسٹس منصور کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں اور پاکستان کی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتی ہے. راز صاحب کوئی کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے اس آئین سازی کے آئین میں ترمیم کے حوالے سے؟ سپریم کورٹ کیا اسے اڑا سکتی ہے؟ کیونکہ بینچ تو قاضی صاحب نے بنانا ہے اور قاضی صاحب کے ساتھ 2 اور ججز اگر کہیں کہ بینچ بنایا جائے اور اگر بینچ نہیں بنتا یا اس میں ڈیلے کیا جاتا ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ قانون سازی، ترمیم اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن، حکومت کا اس کے اوپر عمل کرنا، اور ابھی ایک شارٹ آرڈر آیا، فل آرڈر جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ نہیں آیا اور آپ نے اس فیصلے کو اڑا کر رکھ دیا. انتظار کرنا چاہیے تھا، یہ غلطی ہوگی ان سے، یا ابھی کوشش کریں گے کہ انتظار کیا جائے، سپریم کورٹ لگ جائے اور پھر اس کے بعد 2/3 اکثریت والے معاملے کو اٹھایا جائے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کے اندر 2 بڑی خبریں. ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن کا کوئی بھی نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کو انڈو نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ کا جو ایک نارمل ریگولر بینچ ہوتا ہے اس کے فیصلے کو بھی انڈو نہیں کر سکتا. اور ایک عام طور پر ظاہر ہے کہ فل کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی تو پریسٹیج زیادہ ہوتی ہے. ویسے قانونی اور آئینی لحاظ سے تو دونوں قسم کے جو بینچ ہوں، ریگولر بینچ ہو یا فل کورٹ ہو، تو آئینی اور قانونی لحاظ سے تو ان کی ایک جیسی حیثیت ہوتی ہے. لیکن اخلاقی طور پر فل کورٹ کا اگر فیصلہ آ جائے تو اس کی ایک اخلاقی حیثیت جو ہے قانونی اور آئینی حیثیت کے بعد ایک اخلاقی حیثیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی نوٹیفیکیشن ایسا جاری کرے جس سے سپریم کورٹ کا فیصلہ انڈو ہو جائے یا سپریم کورٹ کا فیصلہ تبدیل ہو جائے. اور اس قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن اگر الیکشن کمیشن جاری کرے گا تو چیف الیکشن کمشنر پر سیدھی توہین عدالت لگ سکتی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کو پہلے مرحلے میں سپریم کورٹ بلا کے یہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا. اس کے اندر دوسری اہم خبر یہ ہے کہ یہ جو ایکٹ انہوں نے جعلی بنایا ہے یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے. یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے اور جو بینچ بنانا ہے سپریم کورٹ نے یہ بنانا ہے 3 رکنی کمیٹی نے، جس میں جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں. یعنی جسٹس فائز عیسیٰ اقلیت میں ہیں اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں یہ اکثریت میں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال اب تک کی ڈیولپمنٹس کے مطابق جسٹس فائز عیسیٰ اپنی من مرضی کا بینچ جو ہے یہ نہیں بنا پائیں گے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق سپریم کورٹ کو جو زیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا یا جن جج صاحبان پہ کام ہو رہا تھا اب تک وہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا. جیسا کہ ہم نے جسٹس عقیل عباسی کا یہ جو 3 نشستیں جسٹس فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی سے چھینی ہے جسٹس افغان کی معاونت کے ساتھ، اس میں جسٹس عقیل کا جو ایک نوٹ سامنے آیا اختلافی، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی تک سپریم کورٹ کو فتح کرنے کا جو مشن تھا غیر قانونی طور پر، یہ مشن جو ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکا. اب جو رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نوٹیفیکیشن کا انتظار کر رہے ہیں، اس تارتن میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ بے شرمی تو ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کی اصل میں 2 نشستیں تھیں قومی اسمبلی میں. اگر پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملتا، لیکن جعلی فارم 45 کے باوجود آپ کی 17 نشستیں تھیں. آپ نے عوام کے آئینی حق پر ڈاکہ مارتے ہوئے زبردستی پی ٹی آئی سے نشستیں چھینی، عوام کا ووٹ پی ٹی آئی کے بیلٹ باکس سے اٹھا کے اپنے بیلٹ باکس میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے منتقل کروایا، اور اب جب 1% انصاف ملا ہے جو پی ٹی آئی کی نشستیں بنتی ہیں، اب آپ اس کے اوپر بھی زبردستی ڈاکہ مار رہے ہیں. اور کیا آپ جب اپنے گھر میں آئینے میں یہ شریف خاندان رانا ثناء اللہ، مریم نواز، شہباز شریف اپنے چہرے دیکھتے ہوں گے تو ان کو اپنے چہروں سے گھن آتی ہوگی کہ ہم کس طریقے سے یہ عوام کا ملک ہے اور اسی عوام کے بنیادی حقوق کو سلب کر رہے ہیں.
زبردستی ان پر وائسرائے کی طرح مسلط ہوئے ہیں. لیکن ہاشمی صاحب اس کے اندر ایک اور اہم فیکٹر بھی ہے. یہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ جو ایکسٹینشن لینے کے لیے اس وقت ہاتھ پیر مار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے بعد یہ نام نہاد 2/3 اکثریت زبردستی بنائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنا وجود کھو دے گی. اس کے بعد کوئی بھی پارلیمنٹ، کوئی بھی حکومت جو ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گی، اور اس کے لیے یہ جو ایگزامپل سیٹ کی جائے گی، اس ایگزامپل کو کوٹ کیا جائے گا، یہ عدالتی نظیر بن جائے گی. جو پاکستان کے چوٹی کے وکلاء ہیں، جو کہ آزاد وکلاء ہیں، جن کا پی ٹی آئی یا نون لیگ سے تعلق نہیں ہے، ان سے میں اس بارے میں معلومات لے رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ آخری حد تک جائے گی اس لاقانونیت کو روکنے کے لیے، اور یہ معاملہ جو ہے پھر یہ اداروں کے درمیان کشمکش یا تصادم کا باعث بنے گا، اور اس کی ذمہ داری صرف اور صرف پارلیمنٹ کے اوپر نہیں، شریف خاندان پر ہوگی. یہ شریف خاندان اور کٹ پتلی حکومت پر ہوگی، کیونکہ اگر جسٹس فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو اس سے پوری سپریم کورٹ کا نظام درم برم ہو جائے گا. جسٹس منصور علی شاہ، جن کا آئینی حق ہے کہ وہ مڈ اکتوبر میں چیف جسٹس بنے، جسٹس منیب اختر، اور اسی طرح جو آنے والے چیف جسٹس صاحبان ہیں 2023 میں جا کے جسٹس عائشہ نے بھی چیف جسٹس بننا ہے، تو یہ ساری ترتیب جو ہے یہ درم برم ہو جائے گی، اور کئی سینئر جج جو ہیں وہ پھر چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے. ایسے بھی بیچ میں سینئر جج ہیں جو چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے. تو اس لیے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پر 2 وجوہات پر مزاحمت کرے گی. ایک تو آئین کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد یہی جو وکلاء ہیں انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آئین کی تشریح کا کلی اختیار جو ہے یہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور اگر آئینی ترمیم بھی ہوتی ہے تو آئین کی تشریح کرنے کا اختیار جو ہے یہ فائنلی سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور سپریم کورٹ اس کو ریویو کر سکتی ہے. تو اس لیے یہ جو گیم کھیل رہے ہیں یہ پاکستان کا ایک اور ادارہ سپریم کورٹ، اس کو بھی مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے یہ کھیل رہے ہیں، اور یہ اس سے بھی بدتر حملہ ہوگا سپریم کورٹ پر جو شریف خاندان نے پہلے نواز شریف کے دور میں کیا تھا، جب سپریم کورٹ پر فزیکل اٹیک کیا گیا تھا اور اس کی اینٹیں تک اکھاڑ دی گئی. اچھا راج صاحب، جو الیکشن کے حوالے سے سہولت کاری ہوتی رہی ہے، اب اس کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو ٹریبونل کا کیس تھا اس کو دوبارہ سپریم کورٹ پاکستان کے 5 رکنی بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی مشاورت تک سماعت ملتوی کی تھی، اور اس پہ ایک سٹے دے دیا گیا تھا. یہ ٹریبونلز کے ججز کا معاملہ ہے، اور قاضی صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا اس نے یہ کہا تھا کہ آپ ایک تو ہم اسے دونوں کو ایک تو اس پہ روک رہے ہیں، جو فیصلہ ہے اس کو ہم ابھی نہیں کر رہے، آپ جائیں جا کر مشاورت کریں، اور نئی چیف جسٹس آ گئی ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے. رائے صاحب، اب ہوا یہ ہے کہ شہزاد ملک صاحب نے 12 جون کو 8 ٹریبونلز کی تشکیل کے احکامات جاری کیے. ان ٹریبونلز کو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے احکامات جاری کیے کہ چیف الیکشن کمشنر اور ہائی کورٹ کی نئی چیف جسٹس عالیہ نیلم آپس میں مشاورت کریں، اور مشاورت کے بعد میڈیا رپورٹس کے میں جو چیزیں آئی، ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے 8 الیکشن ٹریبونلز کا فیصلہ برقرار رکھا. اب یہ اختیار جو تھا وہ ایک جج کا تھا، چیف جسٹس کا تھا، لیکن الیکشن کمیشن قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی عزت کریں، احترام سے بات کریں. ججز جو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یہ بہت ہی نامناسب ایک رویہ ہے. تو اس ملک کے اندر سر عوام کی کوئی عزت نہیں ہے، اداروں کی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج کی کوئی عزت نہیں. اور اس سے پہلے بھی ہم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر میں جہاز میں بیٹھ جاتا تو کیا ہوتا، اور آپ ایک طرح سے سہولت کاری ہی کرتے نظر آئے. راج صاحب، یہ ٹریبونل اب سننے جا رہا ہے، دیکھنا ہی ہوگا کہ جس طرح سے الیکشن کمیشن جسٹس عقیل عباسی صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ قانون کے اندر یہ گنجائش ہی موجود نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو گنتی والا معاملہ ہے اور جہاں پہ بہت زیادہ مارجن ہو یہ احکام دے سکے. یہ الیکشن ٹریبونل کا اختیار تھا جو اس نے استعمال کیا. سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو بھی ردی کی ٹوکری میں، یعنی اس قانون اور آئین کو پھینکا اور فیصلہ دے دیا. اور اب الیکشن ٹریبونلز کے ذریعے جو سہولت کاری والا کام ہے اب دوبارہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے. مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.